दुनिया वाले कुछ दे या ना दे, तेरा रब तुझे बहुत कुछ अता करने वाला है। इसलिए दीवानो आप गौर करें, हलीमा जैसे ऊंट के करीब गई, ऊंटनी में जान आ गई, कमजोर ऊंटनी में पावर आया नाम मोहम्मद की बरकत से, और ऊंटनी इतनी तेज चलने लगी कि सारे दाइयां जो आगे निकल गए थे उनकी ऊंटनियां पीछे हो गई, हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे हो गई। दाइयों ने कहा हलीमा क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी नहीं, सवार बदल गया है, सवार बदल गया। हलीमा फरमाती मैं जैसे घर पहुंची तो जितने बकरियां मेरे कमजोर थे ना, मोहम्मद को देखते ही सारी बकरियों के थनों में दूध आ गया, दूध आ गया। अब गौर करें कि नबी का बचपना है, मैं मुख्तसर शॉर्टकट में जल्दी जा रहा हूं। नबी का बचपना है, नबी का बचपना है। बकरियां चराने जाते थे। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने नहीं गए, सरकार को थोड़ी सी तबीयत खराब थी। हलीमा ने कहा कि मोहम्मद तुम बाहर मत जाना, आज तुम्हारे भाई जाएंगे। उनके भाई रिजाई भाई लेकर बकरियों को जा रहे थे। एक दिन गया, दो दिन गया, तीसरे दिन जंगल के शेर आए, बकरी को उठाकर लेकर चले गए। तो हलीमा का बेटा आकर कहने लगा अम्मा हमारी बकरी को शेर लेकर चला गया। रोने लगे। तो मेरे नबी का बचपना है, जब उन्होंने रोता हुआ भाई को देखा तो कहा कि भाई मेरी शरीयत में रोना मना है, बोल बकरियों को किसने ले गया? कहा कि जंगल के शेर ने ले गया, चल मैं आता हूं। मेरे नबी का बचपना है, तवज्जो चाह रहा हूं लोगों, जरा गौर करें। नबी कहते चल मैं आ रहा हूं, बकरी को शेर कैसे ले गया? जैसे नबी साथ चले तो कहने लगे कि बताओ कहां से आया था? कहा या मोहम्मद इधर से आया था। तो मेरे नबी एक ऊंचाई पे खड़े होकर जंगल के शेरों को आवाज दे रहे, तवज्जो चाह रहा हूं, जंगल के शेरों को आवाज दे रहे हैं। 20 साल के नहीं, 18 साल की जवानी नहीं, बचपन का वाकया बता रहा हूं, ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं। अभी नबी ऐलान नहीं करे मैं नबी हूं कहकर, मगर इसके बाद भी जंगल के शेरों को आवाज लगाए तो सारे शेर दुम दबाती हुई रसूल के सामने आए। कहने लगे या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो। जैसे जंगल के शेरों ने सलाम करके अदब किया तो हलीमा के बेटे देखकर हैरान थे। मेरे नबी ने पूछा ऐ जंगल के शेरों क्या तुमने हमारी बकरी को ले गए? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह हमने बकरी को ले गए। बात सही है, क्या किया हमारी बकरी को? कुछ नहीं करे सरकार, हम आपकी बकरी को अच्छा खासा चारा खिला रहे हैं। अरे जंगल का शेर है, बकरी को चारा खिला रहा है। ये देखो या रसूलल्लाह, जब मेरे नबी देखे तो शेरों की झुरमुट में बकरी चारा खा रही है। लोगों नबी का दीवाना ऐसा होता है, नबी का चाहने वाला ऐसा होता है। शेरो बबर भी गुलाम मुस्तफा की ताजीम करते हैं, शेरो बबर भी अदब करते हैं। कहा कि देखो या रसूलल्लाह ये आपकी बकरी है, मगर तुमने इसे किडनैप क्यों किया? इसको उठाकर लेकर क्यों गए? तो जंगल के शेरों ने बजुबान एक जुबान कहा कि ऐ मोहम्मद जब तुम जंगल आते थे हम आपका चेहरा देखते तो हमारा दिन अच्छा गुजरता था। 3 दिन से आपका आना बंद हो गया तो हमने तय कर लिया अगर मोहम्मद का दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को किडनैप कर लिया जाए, उठा लेकर ले जाएंगे। वो लेकर इसलिए आए हैं ताकि आप छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। हम आपके दीदार के मुंतजिर हैं या रसूल अल्लाह। ये है नबी की शान, ये है मिलाद मुस्तफा मनाने वालों। अब एक गौसे पाक की जिंदगी को देखो, उनके बचपन का एक वाकया बोलकर बात मुकम्मल कर देता हूं क्योंकि 10 बजे तक का मुझे टाइम दिया गया था। अल्लाह अकबर, गौसे पाक का जमाना है, बचपन का जमाना है, छोटे हैं। अब्दुल्ला समवी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके नाना जान है। गौसे पाक के नाना जान की खानखा के बाहर बैठे हैं। एक औरत उनका बेटा बीमार हो गया, वो आई खानखा में दम कराने के लिए, कुछ पढ़वाने के लिए आई। जैसे खानखा में कदम रखा बच्चा का दम निकल गया, बच्चा मर गया। जैसे बच्चा मर गया माँ की चीखें निकल गई, माँ रोने लगी। अरे जब जिसका बेटा माँ के सामने दम तोड़ता ना, पूछ उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। आज हमारे बच्चे अपनी माओ को आंखें दिखा रहे हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, अपने माँ बाप का कॉलर पकड़ रहे हैं, अपने माँ बाप को बीवी की मोहब्बत में तन्हा छोड़कर अलग घर बनाकर रह रहे हैं। माँ को गोलियों को पैसे देने को तैयार नहीं, माँ की खिदमत करने को तैयार नहीं। याद रखना जिसने माँ का दिल दुखाया वो हज करे तो हज कबूल नहीं होगा, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं होगी, वो रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होगा। पहले माँ बाप को राजी करो। माँ की दुआओं से तकदीर बदलती है, माँ की दुआओं से इंसान के जो मसाइल है पेचीदा वो मसाइल भी हल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ओ सुलेमान उठो, समंदर के किनारे जाना, मेरी कुदरत के अजायबात को देख लेना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनकर समंदर के किनारे आए, खड़े हुए एक जिन को बुलाए। वो जिन हाजिर हुआ, कहा हुजूर क्या बात है? जिन को कहते हैं जा समंदर के तह में अल्लाह की कुदरत के अजायबात में से कोई चीज है तो ला। जिन समंदर में गोता लगाया, वापिस आया, कहने लगा समंदर बड़ा गहरा है, मैं तह तक नहीं पहुंचा, कोई चीज मुझे
تجھے نظر نہیں آئی مجھ سے زیادہ طاقتور جن کو بھیج دیا جائے. پھر دوسرے جن کو بھیجے, وہ جن جو یہ جن سے زیادہ طاقتور تھا وہ بھی اندر جا کر واپس آیا. کہنے لگا کہ اے سلیمان میں وہاں تک نہیں پہنچا تہ تک, کیونکہ بہت گہرا سمندر ہے, مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب کیا کریں؟ حضرت آصف بن برقیہ بیٹھے تھے, اللہ کے ولی ہیں, آپ کی امت میں سے ہیں, ولی کامل ہیں, مگر انہوں نے اشارہ کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو اشارہ کیا تو آپ نے پل کے جھپکنے سمندر کے تہ میں جا کر ایک نورانی گنبد لائے. نورانی گنبد لائے اور ان کے سامنے رکھے, جس کے 4 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 4. اور چاروں دروازے کھلے ہیں, اور ہر دروازہ ایک ہیرے سے, ایک زمرود سے, ایک موتی سے, یہ یاقوت سے 4 دروازے بنائے گئے, اور چاروں دروازے کھلے ہیں. اس گنبد کے نیچے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, بولو زور سے سبحان اللہ. گنبد کے نیچے نماز پڑھا, اس نے نماز مکمل کی, سلیمان علیہ السلام کو دیکھا, سلام کیا, وعلیکم السلام کہا. حضرت سلیمان نے کہا سمندر کے تہ میں گنبد اور گنبد کے نیچے تو, اور سارے دروازے کھلے ہیں, پانی کا ایک خطرہ تک اندر نہیں, اور تیرا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا, یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ تو اس نوجوان نے کیا داستان سنائی, تم بھی سنو نوجوانوں, تم بھی سنو, جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی سن لے. اس نوجوان نے کہا کہ اے سلیمان, جو آج مجھے یہ عزت, یہ مرتبہ ملا ہے تو میری ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی 70 سال تک خدمت کی ہے. کتنے سال تک؟ 70 سال تک میرا باپ معذور تھا, میری ماں آنکھ سے اندھی تھی. میں نے اپنے والد کی خدمت کی, اور جب میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میرے باپ نے کہا بیٹے میں اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے پاس کوئی دولت نہیں جو تیرے قدموں میں رکھ سکوں. میرے لال تو نے میری بے لوث خدمت کی, مجھے کھانا کھلایا, مجھے کپڑے پہنایا, میری خوشی کو مد نظر رکھتا رہا, تو نے اپنی خوشی کو ختم کر کے مجھے خوش کرتا رہا. آج بھی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت اگر ہمارے نوجوان کر لیں تو پھر وہ دن دور نہیں, ماں کی دعاؤں سے تمہاری بھی تقدیر بدل جائے گی. ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نوجوان کے باپ نے کہا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میں اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا, میرے پاس دولت نہیں جو تیرے قدموں میں رکھ سکوں, پراپرٹی نہیں جو تیرے حوالے کر سکوں, بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دینا, میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دینا. یہ دعا باپ دے کر اس دنیا سے چلا گیا. میں نے اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آیا, پھر اس کے بعد میری والدہ بیمار ہو گئی اور وہ سکرات کے عالم میں تھی. مجھے بلا کر کہنے لگی بیٹے 70 سال تک تو نے میری خدمت کی, میرے پاس نہ کوئی سونا نہ چاندی ہے جو تیرے قدموں میں رکھ سکوں, مگر میرے پاس صرف دعا کے سوا کچھ نہیں, آج میں تیرے لیے دعا کروں گی. اب وہ دعا کرتی ہے اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو ایسے جگہ عبادت میں لگانا جہاں شیطان کا بھی دخل نہ ہو. تو میری ماں نے یہ دعا کی, میں نے آمین کہا. ماں کے مرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو دفن کر کے میں جیسے ہی سمندر کے کنارے آیا تو ایک فرشتہ آیا, اس گنبد کے نیچے رکھ کر مجھے گنبد کے اندر لے جا کر رکھ کر تہ میں پہنچا دیا, اور آج تک میں اسی جگہ ہوں اور اسی جگہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اور فرماتے سلیمان علیہ السلام تیرے کھانے کا پانی پینے کا کیسا, تجھے پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتی؟ کہا لگتی ضرور ہے, بھوک پیاس بھی لگتی ہے, مگر ایک پرندہ سفید رنگ کا اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لاتا ہے, وہ مجھے کھلاتا ہے, تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی لذت میں اس چیز میں پا لیتا ہوں, اور میں وہ کھا لیتا ہوں تو مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے. اور کہا کہ بتا تو کس زمانے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2000 سال ہو گئے سلیمان, میں ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2000 سال سے ہوں سمندر کے تہ میں گنبد کے نیچے جو عبادت کر رہا ہوں. یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. ماں کی دعائیں لو, جن کی ماں زندہ ہے, ابھی بھی وقت ہے, وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تمہیں تکلیفوں سے جلی ہے, وہ باپ تمہارے لیے پسینہ بہا کر تمہیں پڑھایا, ایجوکیشن دیا, علم دیا, کپڑے دیا, تمہاری خوشی میں ہمیشہ اپنی خوشی کو ختم کر دیا. خدا را نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے
ایصال ثواب کے لیے ایسی محفلیں سجاؤ، اس محفلوں میں حصہ لو. یہاں کے ٹیپو سلطان کمیٹی کے جوان بچے جو وہاں پر گنبد بنائے ہیں ان کو بھی اللہ خوش رکھے، شاداب رکھے، ان کی عمر بھی لمبی کرے. اور یہ جو محفل سجانے والے، میلاد کمیٹی والے، جتنے بھی غوث و خواجہ نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان سب کو بھی خوشیوں سے دامن بھر دے اور ان کی مرادوں کو بھی پوری کر دے. آمین تو کہو یار، آمین تو کہو. کس کی آمین پتہ نہیں قبول ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. آمین کہنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا. یہ دعائیں اس لیے دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جو خرچ ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں کی مدد سے ہوا. کرنے والوں نے محفل کو سجایا. اب ہم یہاں سے جانے کے بعد یہاں پورا سنا سنا رہے گا، اندھیرا رہے گا. خدارا مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، ماں کی خدمت کرو. جن کے ماں باپ چلے گئے وہ رجوع ہو جائے اس کمیٹی سے، مدرسوں سے، علماء سے کہ میرے باپ کو خبر میں ثواب پہنچانے کے لیے مولانا مجھے کیا کرنا، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے علماء بتا دیں گے کہ ماں باپ کو قبر میں کیسے ثواب پہنچا دیا جاتا ہے. وہ ماں رونے لگی، میرا بچہ خانخواہ میں آتے ہی دم توڑ دیا. عبداللہ تشریف لائے غوث پاک کے نانا، کہنے لگے کیا ہوا مائی؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بابا میرا بیٹا بیمار تھا، میں آپ کے پاس دم کرانے کے لیے لائی مگر بچہ یہاں تے دم توڑ دیا. میرا ایک ہی بیٹا تھا، مجھے بیٹا چاہیے، زندہ کر دیجئے، زندہ کر دیجئے. حضرت عبداللہ نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھ کھولے، کہا دیکھ مائی تیری قسمت میں ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی دم توڑ دیا. جا صبر کر، اس بچے کو دفن کر. یہ صبر کی تسلی دے کر بھیجے. وہ خاتون جیسے روتے ہوئے باہر نکلی، غوث پاک باہر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے روتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ گھرانہ سیدوں کا ہے، یہ آل رسول کا گھر ہے. یہ گھر میں جو بھی روتا ہوا آیا ہے وہ ہنستا ہوا گیا ہے. یہ پہلا کیس ہے جو عبد القادر جیلانی کے گھر سے روتا ہوا جا رہا ہے. تو غوث پاک کا بچپنا ہے. کہنے لگے مائی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور خانخواہ سے روتے ہوئے آ رہی ہے. یہاں جو بھی روتے ہوئے گئے ہنستے ہوئے جاتے تھے، مگر تو روتی ہوئی جا رہی ہے. کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا، مگر آپ کے نانا تسلی دے کر مجھے بھیجے، اس لیے میں غم کا طوفان لے کر روتی ہوئی جا رہی ہوں. اتنا کہنا تھا. غوث پاک نے کہا میرے نانا کسی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کسی امت کے پیر میں کانٹا چپ جائے، مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے گھر سے تو روتے ہوئے جائے تو میرے نانا پر کیا گزرے گی. فوراً غوث پاک کو جلال آیا، بچپن کا عالم ہے. کہنے لگے مائی تیرا بیٹا مرا نہیں، ذرا دیکھ چادر ہٹا، زندہ ہے. جیسے غوث پاک نے کہا، ماں نے چادر ہٹایا تو بچہ زندہ ہو جاتا ہے. بچہ زندہ ہو گیا. جیسے بچہ زندہ ہوا، اندر سے غوث پاک کے نانا نے کہا یہ آوازیں کیسی؟ کہا کہ جو بچہ مرا تھا اسے آپ کا نواسا عبد القادر زندہ کر دیا، زندہ کر دیا. نانا نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کہا عبد القادر خدا کے رازوں کو فاش ابھی سے کر رہا ہے. یہ کہہ کر ڈنڈا لے کر نکلے. آگے غوث پاک نانا پیچھے، آگے غوث پاک نانا پیچھے، آگے غوث پاک نانا پیچھے. سامنے قبرستان آیا. غوث پاک نے سارے مردوں کو کہا او مردو اٹھو، میرے نانا کے ڈنڈے سے مجھے بچا لو. سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے مردے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ایک غوث پاک کی زبان سے ہزاروں مردے زندہ ہوئے. تو عبداللہ سموی نے کہا عبد القادر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ولیوں کا تاجدار بننے والا ہے. اللہ اکبر. میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر آپ پلٹے. غوث پاک نے سارے مردوں کو کہا چلو اندر چلو. سب چلے گئے. بولو جی سبحان اللہ. غوثیہ یا غوث المدد بولنا ہے. نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت. مردے زندہ ہوئے. مردے، ہم تو مردے نہیں زندہ ہے نا. ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں بولو زور سے سبحان اللہ. مردے زندہ ہوئے. اب لوگوں کو تشویش ہوتی کیا بھائی مردے ایسا زندہ کرے، خبروں میں سے اٹھو بولے کہتے وہ کہتے مرے ہوئے مردوں کو زندہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ بولو جی اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مگر غوث پاک ٹھوکر سے، نظروں سے مردے زندہ کر رہے ہیں. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک آخری مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹینڈ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لوہا بولتے، لکڑی بولتے. لوہا. اسے آگ کی بھٹی میں ڈالے تو کیا ہوتا؟ پگھلتا نہیں، لال ہوتا. کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ زور سے بولو. تمہیں تو لال نہیں ہوئے. نہیں، میں ختم کر رہا ہوں تقریر، کیونکہ جیسا ٹائم ہوتا ویسا لال ہمیں بھی ہوتے رہتے.
انہیں لال ہوا، کہیں میں ڈالے؟ آگ کی بھٹی میں۔ مردوں کو زندہ کرنے کا کام کس کا؟ اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ جلانے کا کام کس کا؟ آگ کا۔ کس کا؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ میں ہاتھ ڈالے کیا کرتی؟ ہاتھ کو پیار کرتی کیا؟ جل جاتا ہاتھ۔ ہاتھ ڈالے تو آگ کیا کرتی؟ جلا دیتی۔ ہاتھ جل گئے آگ میں ڈالے تو آگ نہیں پکڑ سکتے، مگر تم پکڑ کے کہیں میں ڈالے لوہے کو؟ آگ کی بھٹی میں ڈالے۔ جیسے آگ کی بھٹی میں 2 گھنٹے اس کی صحبت میں رہا تو اس میں کیا رنگ چڑھا؟ بولو بھائی، آگ کا رنگ چڑھا۔ جلانے کا کام کس کا تھا؟ اب یہ لال ہوا تو انہیں بھی کیا کرتا؟ کیا کرتا انہیں؟ اب کون تو لوہے کو آگ بولتے کیا؟ لوہے کو آگ بولتے؟ لوہا چھے، مگر انہیں کہیں کو جلا رہا تو لوہا کیا بولتا؟ ارے پاگل، میں اس کی صحبت میں بیٹھ کر رنگ لے کو آیا ہوں، انہیں بھی جلاتی میں بھی جلاتا ہوں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ آگ کی بھٹی میں چند گھنٹے لوہا کیا رہا، اس کا کلر چڑھ گیا۔ اب جو کام آگ کرتی وہ کام لوہا بھی کر رہا ہے، آگ بھی جلاتی لوہا بھی جلا رہا ہے، تو کوئی لوہے کو آگ نہیں بولتا۔ لوہا لوہا چھے، آگ آگی چھے، مگر آگ کا کام ہے جلانا، مگر لوہا کیوں جلا رہا ہے تو لوہا کہے گا صحبت میں گیا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا کام تو اللہ کا ہے، مگر عبد القادر کیوں زندہ کرے تو عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو خدا کے ذکر کی بھٹی میں فنا کر دیا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک نے پڑھا، 18 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت بغیر کھائے پیے کے کیا، مجاہدے و ریاضت کی منزلیں بھوکے پیاسے رہ کر طے کرے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو اللہ اپنا نور غوث کو دیا اور کہہ دیا آنکھیں تیری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے، پکڑنا میرا ہوگا، پیر تیرے ہوں گے، چلنا میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، بولنا میرا ہوگا، تو جو بولے گا وہ ہوگا۔ تو میرے غوث نے کہا اٹھ جاؤ تو مردے زندہ ہوئے، غوث نے کہا مر جاؤ تو مردے زندہ مردے ہو گئے۔ یہ اللہ کی عطا سے غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔